बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, हुकूमत बनाने के लिए सारी जमातें तैयार बैठी हैं। लगता है कि सारी सियासी जमातों ने इस टाइम पर सिर्फ एक ही कुर्सी की तरफ नजरें गाड़ी हुई हैं और वो है टॉप कुर्सी, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट बनने की। और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर तगोदो चल रही है, एक टग ऑफ वॉर जारी है और उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम पर एक दूसरे से छीना झपटी करने को तैयार बैठे हैं। इंतखाबी मुहिम अपनी जगह पर चल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इंतखाबात करीब आते हैं तो जाहिर है सबकी कोशिश होती है कि फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाए। लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या कोई एक जमात पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत बनाने के काबिल भी हो सकेगी, या फिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। अयाज सादिक साहब ने इस तरह की एक बात फरमाई है। सियासी गोलाबारी होती रहेगी इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद गोलाबारी नहीं होगी, मगर मैं इल्तिजा ये करूंगा कि उतनी गोलाबारी करनी चाहिए कि अब फिर से अगर इकट्ठे बैठना पड़ जाए तो उसमें गुंजाइश रह जाए। अच्छा, अगर गुंजाइशें छोड़नी है तो इंतखाबी मुहिम तो नहीं होती, और अगर वाकई में इस तरह की हुकूमत बननी है जिसके अंदर हाथ मिलाकर बैठना हो और गोलाबारी ना करनी हो, तो फिर क्या इस हुकूमत के अंदर जो 5 साल के अंदर बनेगी, अगर कोएलिशन गवर्नमेंट होती है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो फिर इस हुकूमत में और पिछले 16 माह की हुकूमत के अंदर क्या फर्क रह जाएगा? क्या अचीव किया जाएगा? क्या जमातों को खुश करने के अंदर ही लगा जाएगा, या फिर वाकई में मुल्क के लिए भी कुछ किया जा सकेगा? और ये इशारा अयाज सादिक साहब का था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम पर तीर बरसाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत में नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या फरमाया, सुने। किसने कहा आपको पीपल्स पार्टी उनके साथ कोalition हुकूमत में आएगी? अंग्रेजी में एक कहावत है कि फूल मी वन शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। हम इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब हो सकता है, मगर हुकूमत उसको पाकिस्तान के अवाम नहीं दिलवाएंगे। अब ये सारी बातें जब देखी जाएं तो एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम पर सिर्फ ऑफेंसिव मोड में है। क्या ये सिर्फ इंतखाबी मुहिम तक का ऑफेंसिव मोड है जैसे सादिक साहब फरमा रहे थे, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाकई में कह रहे हैं फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी? तो दूसरी दफा नहीं आने की बात वाज़ेह तो लग रही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 2 हलके पाए जा रहे हैं। एक हलका कहता है कि हुकूमत बड़े आराम से बन जाएगी, हम लायक बच्चे हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, तैयारी करने की जरूरत नहीं, हम पास हो ही जाएंगे। दूसरा हलका ये खदशा जाहिर कर रहा है कि हमें तो बाकियों के साथ मिल मिलाकर ही हुकूमत बनाना पड़ेगी। इस टाइम पर आजाद उम्मीदवारों की तरफ तो वार कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो कॉन्फिडेंट वाला हलका है उसके अंदर से एक राना सनाउल्लाह साहब है। और याद रखिए कि राना साहब की पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत सारी खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। सुने अभी क्या खबर दे रहे हैं। इस मर्तबा पूरा यकीन और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाएगी इन इलेक्शन के नतीजे में। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कि जी इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी का मतलब यह है कि वाकई में लायक हो सकते हैं, वाकई में इतनी सीटें निकल सकती हैं, या फिर ये कि ये वो कॉन्फिडेंस शो करने वाली बात है कि किसी को ये ना पता चले कि नहीं भी बन सकती है? क्योंकि एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत तो चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी अब PMLN के हलकों से ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं उसमें ये बात जरा कम होने लगी है कि बात हो गई है या मामला सेट हो गया। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुताबिक तैयारी करना जरूरी है इम्तिहानात से पहले, और तैयारी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है बकौल उनके। सुने। मैं वाहिद सियासतदान हूं इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूं, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं, मगर मुझे तो सिखाया गया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब ताकत के सरचश्मे की तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है और उसके बावजूद भी लैक ऑफ प्रेजेंस इन पंजाब की वजह से अगर पंजाब में हार जाती है तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ इल्जाम दिया जाएगा, या फिर इस तरफ इल्जाम दिया जाएगा कि पंजाब को बड़े अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इग्नोर भी किया जाता रहा। बहरहाल ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला शिकवा कुछ अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जरा कम सदाएं आने लगी थी, लेकिन एक बार फिर ये सदा आने लगी जब कल रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर के ऊपर
کچھ حملہ ہوا. چودھری سرور صاحب پاکستان مسلم لیگ قاف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے باقاعدہ جو ہے وہ بیکنگ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہ شکوہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان صاحبہ نے بھی یہی شکوہ کیا. سنیں. اگر بلاول بھٹو زرداری کو لاہور میں پنجاب کے دارالخلافہ میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملا تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مشکلات جو ہیں بن جائیں گی. ہم لاڈلے نہیں بننا چاہتے، ہم کسی قسم کی سپورٹ نہیں چاہتے، لیکن ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. کہتے ہیں کہ اگر آج میاں نواز شریف آ کے لڑکانہ سے الیکشن لڑنا چاہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کرے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن بھی نوٹس لے. میں حیران ہوں کہ ایک بلاول صاحب کے ایک لاہور کے حلقے میں الیکشن کی وجہ سے آپ لوگ اس قدر بوکھلا گئے ہیں کہ آپ لوگ صوبائیت اور لسانیت اور نفرت انگیزی پر اتر آئے ہیں. آپ صاف میدان چاہتے ہیں، میدان صاف جناب آپ کو نہیں ملے گا. پیٹرول بموں سے لاہور کے دل میں حملے ہونا شروع ہو جائیں تو ہم بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالات بنے. بات تو گڑبڑ نظر آتی ہے، اور اس لیے گڑبڑ نظر آتی ہے کیونکہ چودھری سرور صاحب نے بھی بڑے واضح طور پر بلاول بھٹو زرداری کی بیکنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے. یہ واضح رہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی سیاست میں آنے کے بعد مین جماعتوں کے اندر سے چودھری سرور صاحب نے مسلم لیگ نون کا انتخاب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر گورنر بننے کے بعد اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا رخ کیا اور اس کے بعد PMLQ کا رخ کیا. جب یہ لفاظی ان کی طرف سے آئی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تو بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال آنے لگا کہ چودھری سرور صاحب ہم یعنی PMLQ کی بات کر رہے ہیں یا ہم یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. ذرا کلیریفیکیشن دیکھ لیتے ہیں چودھری صاحب کی طرف سے کہ وہ ابھی PMLQ کا حصہ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے. میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا چیف آرگنائزر بھی ہوں، پنجاب کا صدر بھی ہوں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں جس کو ہم چاہیں، جہاں کاف کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے ان کو ہم سپورٹ جو ہے کر سکتے ہیں. تو میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یہاں پر جو ہے بلاول بھٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں. اچھا جی، اب صورتحال سیاست کی کچھ ایسی نظر آتی ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. وہ جو سانو مرندہ شوق ہے نا، وہ سیاستدانوں کو ابھی سر چڑھ کے بول رہے ہیں. ہر سیاسی جماعت کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ سیاست اور سیاست کو عبادت کی طرح لینے کی بجائے سیاست کو اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے لیا جا رہا ہے. بہرحال میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. اسٹوڈیوز میں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ سین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. بیرسٹر دانیال چودھری پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور قادر مندوخیل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. سین صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے بات کرتے ہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں اور آپ کا اعتراض نہ سنیں، ذرا گڑبڑ ہو جائے گی. سینٹر صاحب، اب لیول پلینگ فیلڈ کے کیا حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس طرح ہے کہ آپ ایک چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ لیول پلینگ فیلڈ کا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی، بلکہ ان سے جو کچھ تھا وہ چھینا جا رہا تھا. ہم نے دیکھا جس طریقے سے جب نامینیشنز کا وقت آیا تو کس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا گیا، کس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کے جو لائرز تھے ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو غائب کیا گیا، کیسے ان سے فارمز چھینے گئے، پھر کیسے ان کے پروپوزل سیکنڈرز کو کیا، پھر کس طریقے سے اس کو ایک پراپرلی ڈیفائنڈ طریقے سے ان سب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی، پھر کہیں جا کے اراؤنڈ 80-85% یا 90% کو وہ کر لیا. اس میں بھی بعض ایسے لوگ جیسے سنم جاوید یا بعض لوگ جو کہ مین لوگوں کے خلاف تھے ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا. سوری، ہم کریں گے شارٹ. یہاں پہلے یہ ذرا ڈفرینشیٹ کر لیں کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے اندر ملوث تھے ان کو آپ نے سیاسی ہیرو بنانا ہے، یا پھر آپ نے باقاعدہ طور پر یہ بات، وہ جو آج کل سٹیٹمنٹ ہے PTI کی کہ ہم سٹیٹ کے خلاف نہیں ہے ووٹ کرنا ہے، آپ لوگ کنفیوز نہ چلیں نا. دیکھیں ایک منٹ، دیکھیں نا، لیٹ می ریفریز اٹ. ٹھیک ہے، اس طرح ہے کہ ہر وہ شخص جو 9 مئی میں ملوث تھا توڑ پھوڑ میں، جلاؤ میں، گھیراؤ میں، ہر وہ شخص ان کے اوپر جن کے اوپر پروف ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف ان سے ڈسٹنس کر لے گی اور کہے گی کہ ان کو سزا ملے. اور اگر وہ بانی پہ ہوتا ہے تو پھر کیا چیز، اگر جس کے اوپر بھی پروف ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تب بھی PTI اگر ان کے اوپر پروف ہوتا ہے اور وہ وداؤٹ وہ جسے کہتے ہیں نا ریزنیبل ڈاؤٹ ان پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہے، تو پھر اور بات ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد سینیٹر ہمایوں محمد میرے پروگرام میں آگے کہیں گے I distance myself دیکھیں نا, from Pakistan. اگر اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک بندہ ڈسٹینس کرے گا, کیونکہ اینی بڈی ہو از گو ٹو دیٹ. لیکن آئی کین ٹیل یو ون تھنگ فار شیور, جتنا عرصہ میں نے عمران خان کے ساتھ گزارا ہے, آئی ڈو ناٹ ہیو این ایوٹا آف ڈاؤٹ کہ وہ اس اسٹیٹ کے ایک ذرے کے بھی خلاف ہے. میں نے آج تک ٹوڈے ایز ان 20th of January 2024 میں نے آج تک ان کے منہ سے ایک دفعہ یہ نہیں سنا کہ آپ جلاؤ, گھراؤ یا پتھراؤ یا کچھ چیز کرو. Let me ask you one thing. سینا صاحب, لاسٹ ٹائم آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کب ہوئی؟ ان کے جیل جانے سے پہلے. اس دورانیے کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہو تو آج تک نہیں سنا. میں نے آج تک, دیکھیں یہ یاد رکھیں, وہ جیل ابھی گئے ہیں, یہ اگست میں گئے ہیں, یہ واقعہ مئی میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آج تک ان سے کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی جگہ پہ جلاؤ گھراؤ کرو. انہوں نے ہمیشہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ابلٹی اینڈ وٹ ایور آئی کین سے, انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے پرامن وہ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, آپ لوگوں نے کچھ چیز توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کسی لحاظ سے نہیں کرنی. تو اس لحاظ سے میں آپ کو کیٹیگوریکلی مینشن کر سکتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا. لیکن ابھی آپ نے جو بات کی تھی نا, اس میں جو یہ ساری بات ہو رہی تھی, دیکھیں جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دینے کے چھوڑو, ہم سے فیلڈ بھی لے رہے تھے, لیکن ہم لوگ اب وہ فیلڈ ہم چھوڑیں, اب عوام نکلے گی اور فیلڈ ہمیں دے گی. اتنا بھروسہ خود پہ نہیں ہے, مجھے اس عوام پہ بھروسہ ہے, کیونکہ یہ عوام جنرلی بکنے والی نہیں ہوتی. یہ عوام نکلے گی, یہ عوام ان سارے رانگ نمبرز کو نکال کے باہر پھینکے گی. کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات صرف آپ نہیں کر رہے, اور یہاں تو پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی بات مندوخیل صاحب کچھ عرصے ذرا ڈائی ڈاؤن ہوئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی بڑھ چڑھ کے جلسے کر رہی ہے, بڑھ چڑھ کے سیاست کر رہی ہے, بلکہ ساری مین سیاسی جماعتوں میں سے اگر سب سے ایکٹیو ہم لوگوں کو باہر جلسے جلوسوں کے اندر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بذات خود اور ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. لیکن اب ایک بار پھر وہ لاہور والے واقعے اور وہ جو وہ پیٹرول بم والے واقعے کے بعد پھر لیول پلینگ کی فیلڈ کی بات اٹھنے لگی ہے. تو آپ کو کوئی ایک بار پھر کوئی شک ہوا ہے کہ کہیں کوئی کسی اور کی بات نہ ہو گئی ہو, یا پھر کسی طریقے سے کوئی ایسے معاملات حالات نہ بن رہے ہوں کہ آپ کی طرف سے پلڑا جو ہے وہ آپ کا بھاری نہ ہو رہا اور کہیں اور کا بھاری ہو رہا؟ انیکا, سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے الیکشن کمپین میں آفس پہ پیٹرول بموں سے حملہ کرنا, اس شہر میں جو پاکستان کا سب سے زیادہ سیف سٹی ہے, اور یہ بات قومی اسمبلی کے فورم پہ بھی بتائی گئی ہے موجودہ آرمی چیف نے کہ پختونخوا قربانی دے رہے پنجاب کے لیے, بلوچستان قربانی دے رہا ہے سندھ کے لیے. میں اس اسمبلی میں موجود تھا, اور پیٹرول بم کا واقعہ لاہور شہر میں ہونا یہ انتہائی معنی خیز ہے اور انتہائی بزدلانہ ہے, اور اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہے میں شدید مذمت کرتا ہوں. اور کل کراچی میں ہمارے سابق میں نے آغا رفیع اللہ صاحب کے کارنر میٹنگ کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے, یہ ان چیز کی نشاندہی ہے کہ بکلاٹ کا شکار ہو چکا ہے ہمارے مخالف سیاسی جماعتیں. یہ واقعات اور اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے واقعات, کیا وہ جو بلوچستان کے سینیٹرز کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے یہاں تو حالات بڑے خراب ہیں, ان کے پوائنٹ آف ویو کو ایک طرح سے سیمنٹ نہیں کرتے ہیں کہ حالات خراب ہیں, گڑبڑ ہے, انتخابات آگے کر لیں؟ دیکھیں آپ پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ جب بی بی شہید کے اوپر حملہ ہوا, ان کو ہم سے جدا کر دیا ہے, اور اس سے زیادہ بدتر حالات کیا ہو سکتے ہیں, پھر بھی الیکشن ہو گئے. تو یہ ڈرامہ کرنا کہ اس طرح حالات پیدا کر کے الیکشن ملتوی کرنا, یہ تو خام خیالی ہے. دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کراچی پہ یا سندھ پہ قبضہ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب یہاں پہ آئے تھے, اور یہ ایم کیو ایم کی منتیں کرتے, ایم کیو ایم کا مصطفیٰ کمال ان کی منتیں کرتے, بولے سیٹ چھوڑ دو. قبضہ
تو ایک دوسرے کے ساتھ اس سن لا میرے پوری جملہ کہنے دو. NA 242 پہ ان دونوں کا پورا سندھ میں اتحاد ٹوٹ گیا. نہیں آئی ایم سوری, نہ شہباز شریف ان کے دستبردار ہوتا, نہ مصطفیٰ کمال اس کے اکبر. قبضہ کرنے کے لیے پاکستان ہے نا, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں لاہور میں ہمیں آنے دے, ویسے کراچی کے اندر قبضہ کرنے تو نہیں, انتخاب لڑنے آ رہے تھے نا. جی 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 یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگ پاکستان صرف الیکشن کے لیے آتا ہے, سندھ کراچی صرف الیکشن کے لیے آتا ہے, اور پھر اس کا حل تو بتاؤ نا, آگے مجھ سے پوچھو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. شہباز شریف کا اور مصطفیٰ کمال کا اتحاد اس سیٹ پہ, میرے والے سیٹ پہ جو میں بیٹھا ہوں حلقے میں, اس پہ نہیں ہوا, پورا سندھ میں اتحاد ٹوٹ گیا, اور اچانک شہباز شریف صاحب دستبردار ہو گئے. پوچھا کسی اینکر نے؟ آپ لوگ تو پیپلز پارٹی کی باتوں کو دباتے ہو, آپ نے پوچھا کسی نے کہ شہباز شریف اتحاد ٹوٹنے کے باوجود پھر دستبردار ہو گیا, اور وہ بھی اکیلے میں اپنے صوبائی کینڈیڈیٹ کو سیٹ چھوڑ کے, اور یہ یہاں سے راہ فرار ہو گیا. اس جالے نے کیس کیا تھا, میں نے چیلنج کیا اس کے کاغذ پہ, نائلی سے بچنے کے لیے گیا, کیونکہ اس کا ٹارنی اور اس کا تائید کنندہ ایک ہی شخص ہے, جاوید ران صاحب. جب اس کو پتا چلا کہ میں دوسرا فیصل واڈا بننے جا رہا ہوں, تو یہاں سے جو ہے نا وہ بھاگ گئے. تو سوال یہ ہے, ہمیں بگاتے بگاتے خود بھاگ گئے, اور وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب کا جہاں کیمپ اس نے لاہور میں لگایا وہاں کی, یہ میں کہتا ہوں گھبراہٹ کی نشانی ہے. یہ چیز, یہ جو بات کر رہے تھے کہ ایک مجرم کہتا تھا میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنوں گا, اب تو مجرم سے عام آدمی ہو گیا, اس وقت تو مجرم تھا. میں نہیں کہتا اس کے مقدمات سچے ہیں, مگر آپ مجھے بتا دو. میں اس کا جواب بیرسٹر دانیال سے لوں گی, لیکن ابھی آپ نے نا ایک سارکیزم کیا ہے فیصل واڈا صاحب پہ. آج کل تو آپ کے حالات ٹھیک چل رہے ہیں ان کے ساتھ, زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہو رہی ہے, آپ ان پہ ابھی تو ٹانٹ نہ کریں نا, آگے چل کے وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائے, پارٹی کا حصہ بن جائے. اگر کوئی اس طرح کے کوئی حالات ہوتے ہیں, زرداری صاحب ماہر ہیں اس چیز میں, تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی نا, سب کی ہو جائے گی. دیکھو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب کو میں نے نائل کر دی ہے. اب اس کو آپ وہ جتنا مرضی ہے اس کو میٹھا میٹھا کر دو, نہیں ہوتا ہے, تو اس کو نائل کر دیا نا میں نے, قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے, دونوں سے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو یہاں نائل کرنے سے پہلے ہی بگا دیا ہے نا. تو یہ تو حقیقت ہے نا. کل کا ہم نون لیگ کے ساتھ بیٹھے یا فیصل واڈا صاحب کے ساتھ بیٹھے, وہ ایک الگ بات ہے. میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب کو ہم نے یہاں سے نائل کر دی ہے. آج ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ہم پارٹی سے مل رہے, لیکن ایک حقیقت تو ہے نا. تو آپ مجھے آپ کی ناراضگی لگتی ہے کوئی, یا نائلی سے بچنے, مندوخیل صاحب آپ کی ناراضگی ہے کوئی فیصل واڈا صاحب سے, مجھے لگتا ہے. نہیں, میرے کوئی نہیں, میرے بالکل نہیں ہے فیصل واڈا صاحب کے ساتھ. یہ اس کا بڑا پن ہے کہ اتنا سب کچھ کے باوجود مجھے وہ قادر بھائی کہتا ہے, اور میرے سلام دعا ہے, میں اس کو سلام کرتا ہوں, کیونکہ سیاسی اختلاف ہمارے تھے مگر ذاتی اختلاف ہمارے نہیں ہے. ذاتی اختلاف ہمارے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے, سیاسی اختلاف ہے, ہم نے اس کے کاغذ نائل چیلنج کیے, ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. مندوخیل صاحب, I'll get back to you. بیرسٹر دانیال, وہ سٹیٹمنٹ ایاز صادق صاحب کی طرف سے آئی ہے. ایاز صادق صاحب ہمیں پتہ ہے جہاں کوئی مصالحت والی سائیڈ ہوتی ہے, کوئی کمیٹی ہوتی ہے, کوئی اہم فیصلے ہوتے ہیں, تو ہی از ون آف دا کور ٹیم ممبرز. انہوں نے کہا ہے کہ اتنی گولہ باری نہ کریں, میں نے سنوایا بھی ہے شروع میں, غالباً اس ٹائم پہ آپ نہیں تھے, اتنی گولہ باری نہ کریں کہ کل کو اکٹھے بیٹھنا ہی پڑ جائے, تو پھر وہ گولہ باری کی وجہ سے ایک دوسرے سے آنکھیں ملانا ذرا مشکل ہو جائے. یا آپ لوگوں کو ابھی بھی شک ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا؟ ایک جگہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جیتیں گے ہی جیتیں گے, ہماری تو کوئی ٹینشن ہی نہیں, ہم حکومت بنائیں گے. دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی سے بیٹھنے کے ایٹ لیسٹ اشارے دے رہے ہیں. تو جو پارٹی کانفیڈنٹ ہو جیتنے کے لیے, اسے یہ والی سگنلنگ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے پہلے میں آپ کی اس چیز کا چلیں جواب دے دیتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جیت کے بعد سب کو ساتھ لے کے نہیں چلائیں گے. ہم نے پہلے دن سے ہمارا ایک موقف ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ 2 اکثریت کے ساتھ آئے گی, اور وہ اس لیے آئے گی کہ جو غریب ہے, جو بے روزگار ہے, جو مہنگائی سے تنگ آ چکا ہے, جو اپنے ان حالات سے تنگ آ چکا ہے, اگر اس کی کوئی امید کی کرے ہے تو میاں نواز شریف ہے. وہ بلاول تو ہو نہیں سکتا, اور اس کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہیں جس کے پاس ایکسپیرینس ہو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, بلاول صاحب کے اپنے والد صاحب, جی بلاول صاحب کے اپنے والد نے کیا کہا کہ ابھی وہ ٹریننگ میں ہے, ابھی وہ سیکھ رہا ہے, اور آپ ٹریننگ پائلٹ کو جہاز نہیں دے دیتے چلانے کے لیے. ابھی اس کو ہم پچھلی والی کرسی پہ ساتھ بٹھا کے سکھائیں گے, اور انشاءاللہ جب وہ سیکھیں گے تو پھر اڑاتے رہیں گے جہاز. لیکن جہاں تک بات ہے پاکستان کی عوام کی, اب یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے, اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے تھے کہ آپ کو جب بات کر رہے تھے کہ ساتھ لے کے چلنے کی, دیکھیں ہم نے ہمیشہ ان سے یہ کہا کہ دل بڑا کریں,
ہم نے تو کبھی آپ سے نہیں کہا کہ ہم آپ کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے. ہم انشاءاللہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے, اس ملک کی معیشت کے لیے, چارٹر آف اکانومی کے لیے ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. وہ تمام جماعتیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کو جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہیں ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں, جن کی ذاتیات کی جیب بھرنے کی سیاست نہیں ہے, انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور جو ساتھ نہیں آئے گا ذرا بتا دیجیے گا, کوئی نام بھی لے لیں, آئی پی پی ہے وہ لوگ یا کوئی آزاد امیدواران ہیں, کون ہے؟ اس کی پہلی دیکھیں, اس کی پہلا اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ میں آئیں گے, جب وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے, جو جماعتیں پارلیمنٹ میں آئیں گی, اور انشاءاللہ ہم جو ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کریں گے, ان کو ساتھ لے کے چلائیں گے. ہمیں تو کوئی مجھے لگتا ہے ہم نے طے کیا ہوا کس کو ساتھ چلانا ہے کس کو نہیں چلانا, لیکن آپ بتا نہیں رہے ابھی. دیکھیں, ہم نے پولیٹیکل گین کو لوز کیا پاکستان کی خاطر, پاکستان کی ملک کی پالیسیز کے لیے اور چارٹر آف اکانومی کے لیے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھے جن کے ساتھ ہمارا سیاسی نظریہ ہی نہیں ملتا, نہ ملے گا, کیونکہ ہمارے پاس تعمیر اور ترقی کی کہانی ہے, داستان ہے جو ہم سناتے ہیں بار بار, جو کہانی ہم سناتے ہیں, اور اس کہانی میں ہم 10 میں سے 9 نمبر لیتے ہیں. ہمارے مخالفین جو ہمارے ساتھ بٹھانا پڑا, اسی کہانی لکھنے میں, تعمیر اور ترقی میں ان کو ہر دفعہ 2 میں سے 10 میں سے 2 یا 3 نمبر دیے. اور ان کے لیے ان سے جب یہ کہانی سنی تو برے نمبروں سے فیل ہوئے. بٹ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان لوگوں سے جن سے نظریہ نہیں ملتا تھا ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. یہ کون سی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ نظریہ نہیں ملتا تھا, بالکل ہی نہیں ملتا تھا, لیکن آپ بیٹھے ہیں, اور یہ کون سی مجبوری تھی؟ یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کا اور ہمارا نظریہ ہمیشہ الگ ہے, ہماری سیاست اور ان کی سیاست ہمیشہ الگ ہے. ہم نے وڈیروں کی سیاست نہیں کی, ہم نے وڈیروں کی سیاست کو نہ کبھی اپریشیٹ کیا ہے. ہم نے ملکی ڈیولپمنٹ کی سیاست کو آگے لے کے جانے کی بات کی ہے, پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی بات کی ہے. جب ہم ملک کے منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو ہم پنجاب 2 کلومیٹر کا لاہور کی بات نہیں کرتے, ہم پورے ملک کے منصوبوں کی بات کرتے ہیں. کوئی ہمارے حریف یا جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کیا اس میں ہمارا موازنہ کریں گے, کیا سٹوری سنائیں گے؟ یہ ہونا ایک سٹوری تو یہ ہے, کوئی بتائے کہ انہوں نے 20 بریجز بنائے, ہم نے 19 بنائے, یا کوئی یہ کہے کہ انہوں نے 10 کارخانے لگائے, ہم نے 5 یا 9 لگوائے. ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک وہ جماعت ہے جو کہتی تھی میں 10 ارب منہ پہ ماروں گی, ایک کہتی تھی کہ میں بلڈوزر لا کے گورنر ہاؤس میں یونیورسٹیاں بناؤں گی, پرائم منسٹر ہاؤس کو گراؤں گی, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے. ایک دوسری جماعت ہے جس کے پاس 2 ہسپتالوں کے علاوہ کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے. تو ہمارے پاس تعمیر اور ترقی کی پوری داستان ہے. میں جواب بھی لیتی ہوں, لیکن آئی نیڈ ٹو گو ٹو بریک. بریک کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, جواب لیتے ہیں سینیٹر ہمایوں محمد سے, کیونکہ اشارہ سارا پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ, اور پی ایم ایل این بڑے واضح طور پہ کہہ رہی ہے 2/3 اکثریت ہونی ہے. سینیٹر ہمایوں محمد, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو یا پیپلز پارٹی کو جتنے بھی چیلنجز ہوں, حقیقت یہ نظر آ رہی ہے کہ حکومت یا پارلیمنٹ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, چاہے وہ بیرسٹر دانیال کہیں کہ 2/3 اکثریت, لیکن بہت سارے پی ایم ایل این کے لوگ بھی آف دا ریکارڈ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 2/3 اکثریت کوئی نہیں لے پائے گا. ایسی صورتحال میں کیا ایک اسٹرانگ اپوزیشن, اسٹرانگ گورنمنٹ, دونوں کے بیچ میں ایک دوسرے کو لائن پہ رکھنے والی بات, گورنمنٹ کو لائن پہ رکھنے والی بات یہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب کی بار پاکستان تحریک انصاف یہ غلطی تو نہیں کرے گی کہ نہیں جی اپوزیشن تو کرسیاں ہی خراب ہیں, ادھر تو بیٹھنا ہی نہیں؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ ہمیں اس پورے سسٹم کو ری سٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ پورا سسٹم کرپٹ ہوا ہے, یہ پورا سسٹم اس 1% جو ایلیٹ ہے, جس میں چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے, چاہے وہ ڈیسیجن میکر والے, چاہے وہ لینڈ لارڈ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1.1% آف دا لینڈ لارڈز جو ہیں پاکستان کے, جیسے کہ ابھی وڈیرے کی بات کر رہے تھے نا, جو وڈیرے خالی سندھ میں نہیں ہے, وڈیرے بہت زیادہ پنجاب میں بھی ہے, جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں, جن کی بہت زرعی زمین ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا 1.1% لوگ پاکستان کے 24% ایریبل لینڈ کو کیپچر کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی تھے نا, جس کے ساتھ مرضی تھے, یہ سارے تھے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے ڈیفینیٹلی غلطی کی تھی کہ انہی لوگوں کو جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں ان کو لیا تھا, اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ بیسیکلی وہ
کبوتر ہیں جو ادھر سے جا کے ان کی منڈیر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے منڈیر میں بیٹھ جاتے ہیں, اور بالکل پاکستان تحریک انصاف نے غلطی کی تھی, اب وہ غلطی نہیں کر رہے اور اب نہیں کریں گے, اور یہ چیز ہمیں بدلنا پڑے گی. لیکن ہم نے ابھی جو آپ کے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی, آپ نے ایاز صادق صاحب کا وہ ذکر کیا, مجھے یاد آیا کہ وہی شخص تھا کہ جس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا, فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ٹانگیں کام رہی تھی, اور اس کے بعد نہیں, لیکن دیکھیں نہیں, فلور آف دا ہاؤس میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا میں نے یہ نہیں بولا تھا, اور اسی انٹرویو والوں نے پھر وہ چلا کے بتایا تھا کہ یہ کیا بولا تھا. تو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں, اور یہ سارے کے سارے فلور آف دا ہاؤس میں انکلوڈنگ میاں نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بولا ہوا ہے. اچھا, ایک اور مزے کی بات یہ ہے, یہ پیپلز پارٹی کے لاہور آفس کے اوپر پیٹرول بم, مجھے کچھ یاد سا آتا ہے پیٹرول بم سے, یہ میرے خیال میں کوئی ایک, دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, ایک سیریل کلر ہوتا ہے, اس کا ایک خاص طریقہ واردات ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے پنجاب پولیس بیچ میں کسی امتیاز سے انہوں نے شاید کوئی پارٹی ایسی ہو جو کسی اور کو بھی پھنسانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتی ہو, آج پھر انہوں نے استعمال کیا ہوگا. اپنی ذمہ داری پی ایم ایل این کی کندھے پہ ڈال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے وہاں پہ پلان کیا تھا پیٹرول بمز وغیرہ, انہی لوگوں کا آپ پی ایم ایل این پہ ذمہ داری. میں ڈائریکٹلی پی ایم ایل این پہ وہ کرتا ہوں, مجھے ان پہ شک ہے, پورا شک ہے. اچھا, مجھے اس بات کا جواب لینے دس از اے ویری سیریس, اٹ از اے ویری سیریس, دس از ویری سیریس. اتنا بڑا الزام لگایا بیرسٹر دانیال آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ پلانٹ کیے تھے پیٹرول بم, اور اس ٹائم پر پیپلز پارٹی پہ بھی آپ نے اٹیک کیا. Would you like to respond to that? بیرسٹر دانیال. جی, آپ نے ابھی سنا پٹرول بم, آپ نے ابھی سینیٹر ہمایوں نے کہہ دیا کہ اس ٹائم پر زمان پارٹی, بالکل میں نے سنا پیٹرول بم والی بات. دیکھیں ان کا یہی تو ان کا طریقہ واردات ہے. یہ آج اگر یہ کہہ سکتے ہیں مجھے پورا شبہ ہے, تو آپ کو شبہ بے شک ہو میرے بھائی, آپ 9 مئی والے ہیں, آپ وہ ہیں, ہم نے آج تک نہ یہ سیاست کی نہ ہم نے اس کو پروموٹ کیا. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگ لگائی, آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے گھر کو آگ لگائی, آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فوجی افواج جو ہمارے محافظ ہیں بارڈرز میں اپنی جان دیتے ہیں, آپ نے ان کو للکارا, آپ نے ان کے اوپر حملے کیے. تو یہ کیا بات کس منہ سے کر سکتے ہیں؟ ان کی سیاست کا وطیرہ ہی ہے. آپ ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ پی ایم ایل این نے نہیں کیا. انہوں نے پوری زندگی کی جو سیاست ہے نا جی, وہ نفرت کے اوپر بھی ڈینائی کر رہے ہیں. یہ گالی گلوچ کی سیاست ہے. الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی کس پہ الزام لگا رہی ہے؟ آپ ڈینائی کر رہے ہیں بیرسٹر دانیال. ڈینائی کیا مطلب, ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم نے پیپلز پارٹی والوں کے, ہمارا تو اپنے حلقوں میں جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے ان سے اتنے اچھے تعلق ہوتے ہیں. آیا وہ کدھر سے آیا ہے مندوخیل صاحب؟ دیکھیے میں ایگزیکٹ تو نہیں پتا مجھے, میں کراچی میں بیٹھا ہوں اور زیادہ میڈیا سے بھی دور ہوں, حلقے میں مصروف ہوں, لیکن میں تو صرف اتنی کہوں گا کہ بلاول بھٹو سے خوفزدہ کون ہے بتائیں, تو وہ خود تفتیش ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا خوفزدہ کون ہے بلاول بھٹو سے. یہ تو مجھے بتا دے کوئی بھی پارٹی ہو. میں اس وقت الزام نہیں لگاؤں گا جب تک ثبوت سارے آ جائیں گے, نہیں آئیں گے. نہیں میں دیکھیں, میرے منہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالے, نہیں میں تو آپ کو ساری جماعتوں کے نام بتا رہی ہوں. تفتیش ہوگی, پتہ چل جائے گا. اس طرح ہنٹ شنٹ میں الزام نہیں لگاتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے انیکا, آپ یہ مجھے بتا دے کہ یہ ساری چیزیں جو لیول پلینگ فیلڈ اور ریڈ کارپیٹ اور ہائی کمشنر اور ڈی آئی جی کے سلوٹ اور یہ ساری چیزیں تو اب فلاپ ہو گئی نا. اب دیکھ رہے نواز شریف صاحب ابھی تک میدان میں آ نہیں رہے. یہ کیسا شعر ہے کہ ابھی تک میدان میں اتر نہیں رہے, جب دوسری طرف آپ بلاول بھٹو صاحب دیکھیں, ان کی والدہ کو کمپین میں اسی طرح دہشت گردوں نے قتل کی ہے, ان کے پورے خاندان کو قتل کیا. ذرا جائے تو صحیح نا, لڑکانا جائے نا, زلکاڑا میں وہ جو مقبرہ بنا ہوا ہے ذرا اس کے اندر تو دیکھ آپ کو شہداء کے پورا لائن سے ایک لائن ملے گی. یہ ہے پیپلز پارٹی. یہ ہر کسی ڈرپوک کا کام نہیں ہے سیاست کرنا. سیاست کے لیے ایک دل چاہیے, گردہ چاہیے. یہ کفن سر پہ باندھ کے جانا پڑتا ہے, علاقوں میں جانا پڑتا ہے. میں جس حساس سے علاقے میں کینڈیڈیٹ ہوں تو یہ آئے کہ دکھا دے. لیکن سوال یہ آنے کا, سوال یہ آنے کا, آپ کی میڈیا سے مجھے یہ شکایت ہے, ہمیشہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کے پیچھے لگے ہو, ہمیشہ کبھی تعریف نہیں کی ہے, اور ہم نے کبھی میڈیا کو کچھ نہیں کہا ہے. ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے نا مندوخیل صاحب, ہم تو سوال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہر کسی سے کریں گے, وہ پی ایم ایل این بھی خوش نہیں ہوگی, پی ٹی آئی بھی خوش نہیں ہوگی. میں آپ کی بات نہیں کروں, میں تمام میڈیا کی بات کروں, میں تمام میڈیا کی بات کروں کہ یہ کس طرح نون لیگ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, نون لیگ کو پروجیکشن دے رہے تھے. ایک شخص جو ابھی سزا یافتہ ہے ان کو پہلے سے وزیر اعظم بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اب تو یہ ساری کہانی دم توڑ رہی نا. اب بلاول بھٹو صاحب پنجاب میں موجود, آپ جلسے وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا, اب تو وہ چیزیں ختم ہو گئی نا.
اب آپ کو یقین آنا چاہیے. دوسرا آپ نے سوال کیے پچھلے سیگمنٹ میں کہ حکومت کون بنائے گی. بالکل آپ کی بات سچ ہے کہ کوئی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا, مگر یہ دل گردابی آصف علی زرداری کے پاس ہے, جس نے بلاول بھٹو کو, جو میرے محترم بات کر رہے ہیں, اسی نے وزیر اعظم کے لیے اس کو چنا ہے. وہ میچور ہے, اسی نے کہا ہے. جتنا دلیری سے وہ جلسے کر رہے, اتنے شہباز شریف صاحب نواز شریف نہیں کر رہے. لیکن ہم حکومت بنائیں گے, اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنائیں گے. پہلے بھی ہم نے بنایا تھا. چلے, یعنی اگر تو اکثریت پوری نہیں بھی ملے تو پھر پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ کی طرف جائے گی اگینسٹ اینی بڈی جس نے اکثریت لی ہو. جی بالکل جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل جائے گی. تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, مائنس نون لیگ. ان کو بڑی خوش فہمی ہے. پی ٹی آئی سے مائنس نہیں کیا آپ نے مندوخیل صاحب, پی ٹی آئی پلس ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں تمام لوگ, پی ٹی آئی تو ہے نہیں میدان میں نا اس وقت, تو آزاد امیدواران ہے نا. نہیں تو پی ٹی آئی نام کی پارٹی کو نہیں اس وقت. آپ ان کے آزاد امیدوار توڑنے کے چکر میں تو نہیں ہے مندوخیل صاحب. بالکل کریں گے. تمام جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں, چھوٹی پارٹیاں ہیں, سب کو پیپلز پارٹی ان بورڈ لے گی. اور پیپلز پارٹی نے پہلے بھی 120 سیٹوں پہ حکومت 5 سال چلائی پاکستان کی تاریخ میں, 2008 سے 2013. اب بھی 2024 میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کی وزیر اعظم میں حکومت بنائیں گے اور تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. سینیٹر صاحب, آپ کے آزاد امیدواران ہیں اور آزاد امیدواران کے اوپر وہ پارٹی کا ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا. سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ کون کس حد تک پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کرے گا جب آزادی انہیں پوری ہوگی. اس طرح ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ سارا سسٹم کو ری ویمپ اور ری سٹارٹ کرنا پڑے گا. اب وہ ری سٹارٹ کیسے ہوگا؟ وہ ری سٹارٹ ایسے ہوگا کہ یہ پہلی بار ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف, جس کے ساتھ عدالت نے, جیسے ایک پولیٹیکل لیڈر کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا, اس دفعہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کے حق کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. تقریباً میرے لحاظ سے 12.5 کروڑ لوگوں کو جن کا ووٹ کا حق ہے, ان سے ان کے ووٹ کا حق لے لیا گیا, کیونکہ وہ ایک سمبل کے اوپر مور لگاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں انتخابات سے پہلے نا یہ امیج بنا مظلومی بھی بکتی ہے. مظلومی نہیں ہے یہ, دس از ناٹ مظلومی. اب میں بتا دیتا ہوں, یہ مظلومی نہیں, ہم مظلومی نہیں ہے, ہم آگے بڑھ کے کھیلیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جتنے بھی لوگ ابھی آ رہے ہیں جن کو یہ آزاد کہہ رہے ہیں, وہ آزاد ہیں, وہ ایک سوچ سے آزاد ہیں, اور اس دفعہ وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ضمیر کا سودا کر کے ادھر ادھر چلے گئے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو جا کے کسی کے ساتھ پیسوں کا یا کسی کے ساتھ لے دین کریں گے. یہ کھڑے ہوں گے, ان سے پہلے کوئی دستخط کرائے جائیں گے کہ ان کیس ادھر ادھر ہو ہی گئے تو لیگل بائنڈنگ تو نہیں, لیکن دیکھیں ایسا ہوتا ہے جس نے چوری کرنی ہے نا وہ چوری کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کی بات پہ, جن کو پتا ہے کہ ان کو ووٹ جو ہے وہ عوام دے رہی ہے, اور ووٹ جس شخص کے نام پہ دے رہی ہے, عمران خان کے نام پہ دے رہی ہے. ورنہ اس وقت 99.9% یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نام پہ شاید نہ جیت سکے. ان کو پوری طرح پتا ہے کہ ان کو ووٹ دینے والی جو عوام ہے وہ عمران خان کے نام پہ ووٹ دے رہی ہے. تو اگر انہوں نے, ان میں سے ایک بندے نے بھی اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے اور کسی اور کے ساتھ مل گئے, میں آپ کو آپ کے شو میں آج کہتا ہوں اس کی پالیٹکس ہمیشہ کے لیے ختم. 5 سال تو اس کے پاس ہوں گے نا. اس کے پاس 5 سال نہیں ہوں گے, وہ اپنے علاقے میں جا نہیں سکے گا, وہ اس عوام کے پاس نہیں جا سکے گا. آپ کو کیا مطلب ہے, جو عوام آپ کو ووٹ دے رہی ہے اس بندے کے نام پہ آپ ان کا ووٹ بیچ دو, یہ اس دفعہ نہیں ہوگا. اور جس نے کیا ان لوگوں کا بالکل پالیٹکس ختم. دوسری بات یہ, جو لوگ کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ جیسے پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے تھے, ان لوگوں کا ختم ہو گیا تھا ووٹ, ان لوگوں نے بالکل ان کی پالیٹکس ختم ہو گئی تھی. اس دفعہ جن لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا پچھلی اس میں, ان کی آپ دیکھو گے ان کے کتنے, ان کی پوری پالیٹکس ختم ہے. دس ٹائم ول ٹیل, کیونکہ کرسی, اقتدار, طاقت بڑی مختلف چیز ہوتی ہے, نہیں, اور جب آتے ہیں لوگ تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ویسے دانیال, اس ٹائم پر پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹس بے شمار ہیں, آپ لوگوں نے ہر جگہ سے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے اتحاد بنتے نہیں بن پائے. پی ایم ایل کیو, پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاملہ ہوا, یہ کیا چل رہا ہے؟ یعنی آپ نے تو اس سے پہلے ہی, حکومت بنانے سے پہلے ہی شروع کر دی تھی جوڑ توڑ بات چیت. کیوں پی ایم ایل این نہیں اس طریقے سے اپنے اتحاد بنا پا رہی, جبکہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ گورنمنٹ بننی ہے؟ تو یہ دس از دا ٹائم.
دیکھیں ہم اتحاد یہ نہیں بنا رہے کہ ہم اپنی سیٹوں پہ کسی اور کو ٹکٹ لڑائیں، الیکشن لڑائیں، یا اپنے ٹکٹ کسی اور بندوں کو دیں. ہم نے اتحاد یہ کیا کہ جہاں کچھ سیٹس ایسی تھی کہ جہاں ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں دیے گئے یا ہم نے نہیں دینے تھے، ہم نے کینڈیڈیٹس نہیں دیے اور ان کو ہماری ایک سپورٹ مل جائے گی. اس کے علاوہ تو الیکشن لڑ کے آئیں گے، اتحاد تب ہوگا. اور اتحاد ہم سب اپنے منشور کے اوپر الیکشن لڑیں گے، ہم سب اپنی جماعتیں اپنے نظریے کے اوپر الیکشن لڑیں گی اور اپنے ہی ووٹرز کے ساتھ الیکشن لڑیں گی. ہماری جماعت کے جو لوگ ہیں جو مشکل ٹائم پہ کھڑے رہے، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جو چٹان کی طرح کھڑے رہے، جب ان سے ہماری بیٹھ کے ہماری کوئی کمپرومائز نہیں ہوا اپنے لوگوں سے، تو وہاں پھر ہم نے اتحاد نہیں کیے. اور جہاں ہمارا ہو گیا وہاں ہم نے اتحاد بھی کیا اور چیزوں کو آگے بھی چلایا. لیکن الیکشن ہم اپنا لڑیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے منشور کے اوپر لڑیں گے، اپنے تعمیر اور ترقی کے سفر کے اوپر لڑیں گے. اور ہمارے پاس منشور نہیں نظر آ رہا. اتنی محنت ہو رہی ہے کہ پکا پتہ ہے حکومت میں آنا ہے، اتنی محنت ہو رہی ہے کہ پکا پتہ ہے کہ حکومت میں آنا ہے، یا پھر محنت کوئی نہیں ہو رہی کہ پتہ ہے کہ حکومت میں نہیں آنا. ہمارا منشور ہے غریب کی، میں بتاتا ہوں، ہمارا منشور ہے مہنگائی ختم کرنا، ہمارا منشور ہے بے روزگار کی بے روزگاری ختم کرنا، ہمارا منشور ہے ان جھوٹے منافقین کو سیاست سے باہر پھینکنا جو عوام کے ساتھ وعدے کرتے رہے کہ یونیورسٹیاں ہاؤسنگ بنائیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کو گرائیں گے، 1 ارب نوکریاں دیں گے، 10 کروڑ گھر دیں گے، ان کو باہر پھینکنا، لوگوں کو ریلیف دینا. یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا منشور ہے. کوئی ہم نے کاغذی، جس طرح عمران خان نے 3000 صفوں کا منشور دیا تھا، ہم نے کوئی اللہ کا شکر 3000 let me be clear about this. مجھے یہ بتا دیجیے گا، پلیز کلیریفائی کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا جو اب 2017 میں ہم چھوڑ کے گئے. مجھے یہ کلیریفائی کر دیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑی محنت کر رہی ہے اور بہت زیادہ تگودو کر رہی ہے، اور باقاعدہ نواز شریف صاحب اس معاملے میں انوالو ہیں. 27 کو جا کر منشور جو ہے وہ سامنے آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کاروائیاں صرف نہیں. ہم منشور ہمارا منشور ہے کیا جو آ رہا ہے، وہ ایک لارجر کینوس کی تصویر ہے کہ کوئی جماعت بھی اس ملک میں الیکشن لڑ کے آگے آئے ان کو فالو کرے. نمبر 1 کہ اگر جو تسلسل ہے وہ کوئی جماعت بھی ہو اس تسلسل کو فالو کرے اور انہی چیزوں کو آگے لے کے چلے. یہ ملک آگے تب بڑھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 دن بعد کوئی ایک اور بندہ آ جائے اور پھر وہ اپنا منشور دے دے، پھر 20 دن بعد آ جائے تو وہ ایک منشور ہو جائے. یہ جو ہمارا منشور ہے یہ پاکستان کی پروگریسو پاکستان کو آگے چلانے کا منشور ہے. اور انشاءاللہ یہ جب ہم ڈسپلے کریں گے تو یہ پاکستان کا روڈ میپ ٹو دی سکسیس ویٹنگ فار دیٹ ٹائم، کیونکہ جب ہمارے پاس ریٹن چیزیں ہوتی ہیں پورا کرنے کا خواب، تو پھر ہم لوگ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں اس سیاسی جماعت. بلومسبرگ اور اکانومسٹ جو کہتے ہیں فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنانے کا منشور ہے، اور انشاءاللہ وہ منشور رکھیں گے. اچھا میرے پاس 2.5 منٹ رہ گئے، میرے پاس 2.5 منٹ رہ گئے. میں سارے پارٹیسپینٹ سے ایک سینٹنس میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان انتخابات سے پری انتخابات، انتخابات کے دوران اور پوسٹ انتخابات کیا امید ہے؟ مندوخیل صاحب. دیکھیں پہلے تو دانیال صاحب جو بتا رہے ہیں جس پارٹی کو کوئی منشور نہیں ہو تو اس نے کیا سیاست کرنی ہے. جب انتخابی مہم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے منشور، جیسا پیپلز پارٹی نے 10 نکاتی منشور کیے. یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ تو ہر سیاسی آدمی جو ہے نا وہ اس طرح ڈائلاگ اچھا ویسے ریٹن والا آپ کا بھی نہیں آیا مندوخیل صاحب؟ جو عوام سے جی ریٹن آپ کا بھی نہیں آ گیا ہے؟ آپ کا ریٹن دوپہر تک تو مجھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو الیکشن کمیشن سے ہمارے خدشات تھے، جس طرح ہمارے ترقیاتی کاموں میں پابندی لگائی ہے پنجاب میں وہ نہیں لگائے گئے، جس طرح ٹرانسپورٹ ووٹنگ میں پابندی کے باوجود سندھ کے سارے لوگ ہٹائے گئے، پنجاب بھی نہیں کیے، جس طرح وفاقی کابینہ میں سارے نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کے باوجود ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، کھڑے ہوئے. اور انشاءاللہ یہ جو 2/3 کیا اس کو جو نا وہ 100 سیٹوں سے زیادہ جو نا یہ لے کے دکھایا نا، یہ جو بڑی بڑی باتیں کرے 100 تو دور کی بات ہے، 50 لے جائے تو بڑی بات ہے. سینیٹر مایوں پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی جو منشور جولائی میں عمران خان نے کیا تھا جس میں صحت کارڈ، یہ یاد رکھیں بیسک میں بتاتے تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اور پاورٹی ایلیویشن، کس وجہ سے صحت کارڈ، احساس پروگرام، انٹرسٹ فری لونز ٹو دی یوتھ، اوورسیز پاکستانیز جو کہ اس ملک کا اثاثہ ہیں ان کے لیے، اور ان سے کہیں کہ پھر یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں. ہم ایون حسن صاحب اور حسین صاحب کو بھی کہیں گے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں پوائنٹس بتا رہا ہوں. ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ، ٹورزم، منرلز، ایس ایم ای پروٹیکشن، ایگریکلچر، گورنمنٹ، ایک منٹ ہے، براڈنگ آف دا ٹیکس نیٹ، رول آف لا، اسٹاپنگ آف منی لانڈرنگ، پی ایم ایل این گئی کام سے، ری-نیگوشیشن آف آئی پی سی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز. بٹ ٹھیک ہے مائن صاحب بات کرے 3000 صفحے نہیں پڑھنے. ابھی سے ڈر گئے ہو، ابھی سے ڈر گئے ہو. کو ریلیف دینے کا منشور ہوگا،
پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دینے کا منشور ہوگا, بجلی کو سستا کرنے کا منشور ہوگا, پاکستان میں آئی ایم ایف کو یہ بیچ کے آئے ان سے ان جگڑی ہوئی. تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ. قادر مندوخیل صاحب بہت شکریہ. بریک کی طرف جائیں گے اور پھر عوامی ایشو کی بات کریں گے, بہت چبھتا ہوا ایشو ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. سیاست کے بعد صحت کی بات کریں گے. ملک میں کینسر, ٹی بی, ہارٹ ڈیزیزز اور ڈائبٹیز جیسی امراض میں مبتلا لوگ ادویات لیے مارے پھر رہے ہیں. ملک کے اندر 262 ایسی ادویات ہیں جو کہ اس وقت قلت کا شکار ہیں اور یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں. یہ مسئلہ ہے کیا اور کیوں ہے, اور عام عوام اس ٹائم پر اپنے لیے ادویات لینے کے لیے اسمگل شدہ ادویات کی طرف اور مہنگی ادویات کی طرف ان کو کیوں جانا پڑ رہا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. توقیر الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق چیئرمین ہیں PPMA کے. بہت شکریہ توقیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. توقیر صاحب, یہ 262 ادویات ہیں. یہ 262 ادویات ہارڈ شپ کیٹیگری کے اندر ڈالی گئی ہیں, یعنی ان کی اگر قیمت بڑھانی ہو تو فوری طور پر بڑھائی جا سکے. لیکن اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن جنوری 2023 سے یہ معاملہ کابینہ کے سامنے ہے, لیکن اب تک سالو نہیں ہو پایا ہے. کرنٹ شارٹیجز کیا اس بات سے لنکڈ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ نے جو پریمبل میں ابھی بتایا یہ بالکل فیکٹ ہے کہ یہ 262 وہ ادویات ہیں جو اسینشل بھی ہیں. اس میں ٹی بی, اس میں کینسر کی ادویات, پھر یہ انسولین ہے اس میں, اور بہت ساری جان بچانے والی ادویات اس میں شامل ہیں. اور یہ ہارڈ شپ کیٹیگری میں جنوری 2023 میں تو کیبنٹ میں گئی تھی. اس سے پہلے بھی ڈریب کے پاس تھی اور تقریباً 2-3 سال سے یہ جمع ہو کے 262 پروڈکٹس ہو گئی ہیں. اور یہ بالکل صحیح ہے, یہ وہ ادویات ہیں کہ جس طرح کا ڈی ویلیویشن ہوئی ہے 2 سال میں پاکستان میں, اور ایک انپریسیڈنٹڈ جو انفلیشن آئی ہے اور جس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں, بجلی کی قیمت دیکھیں, گیس کی قیمت دیکھیں, پیٹرول کی, اور جو منیمم ویج ہے وہ گورنمنٹ نے بڑھا دی ہے. تو اب فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے یہ وہ ادویات جن کی قیمتیں پہلے ہی مناسب تھیں یا کم تھیں, جب ان کی پروڈکشن کاسٹ, ان کی اپروو پرائسز زیادہ ہو گئیں, تو ڈریب کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی منظور شدہ پرائسنگ پالیسی 2018 کے تحت ہارڈ شپ کیٹیگریز میں یہ پروڈکٹس جو ہیں اپلائی کی گئیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہارڈ شپ کیسز کا کہ اس میں کمپلیٹ ڈوزیئر دینا پڑتا ہے کہ اس کی کیا کاسٹ آ رہی ہے, پیکیجنگ مٹیریل کی, را مٹیریل کی, لیبر کاسٹ, سب کچھ کر کے جو ایک بہت ہی جامع ایک پروفارما ہے, اور وہ ڈوزیئر ہم جمع کراتے ہیں. اور اگر وہ ڈوزیئر ان لائن نہ ہو پرائسنگ پالیسی سے, تو پھر ڈریب کا جو بورڈ بیٹھتا ہے, جس کو DPC ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کہتے ہیں, اس پہ 4 صوبوں کے ہیلتھ آفیشلز بھی شامل ہوتے ہیں. وہ بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو ڈوزیئر جمع کرایا ہے یہ بالکل صحیح ہے. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نیبرنگ کنٹری انڈیا اور بنگلہ دیش میں ان پروڈکٹ کی پرائسز کیا ہیں, اس کو بھی ریفرنس بنایا جاتا ہے. یہ سب کچھ کر کے جنوری 2023 میں فائنلی ڈریب نے یہ 262 ہارڈ شپ کیسز جو ہیں وہ کیبنٹ میں بھجوائے. اب ڈریب جو ہے وہ گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے, اور اس نے ان کو دیا ہوا ہے یہ مینڈیٹ ڈریب کو کہ وہ یہ طے کرے. اور اب جب یہ ڈریب سے وہاں گئی ہیں کیبنٹ میں, تو سمپل کام یہ تھا کہ گورنمنٹ کی دی گئی پرائسنگ پالیسی, گورنمنٹ کے دیے ہوئے گئے میکینزم پہ ان 262 ادویات کی پرائس فکس ہوئی ہے. اور اب کیبنٹ نے صرف نوٹیفائی کرنا ہے. وہ نوٹیفائی نہیں ہوا. پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہ چلتا رہا, پھر یہ انٹرم گورنمنٹ آئی, اب ہم بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں. پھر یہ ECC میں کیا, وہاں بھی انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے اکارڈنگ ٹو پرائسنگ پالیسی, لیکن آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن. توقیر صاحب کیا چیز ایسی ہے, ہرڈل کیا ہے, کیونکہ 2 حکومتوں کی بات آ گئی. ایک تو یہ پچھلی گورنمنٹ کو ہرڈل یہ تھی کہ شاید یہ ایک دم سے, چونکہ 262 ادویات ہیں, ان کی پرائز بڑھے گی تو شور مچے گا اور عوام شور مچائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ادویات مل ہی نہیں رہی, اور اگر آپ, یہ تو میں انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, آپ کسی کارڈیولوجسٹ سے پوچھ لیں, میڈیکل اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں, میڈیکل کمیونٹی سے پوچھ لیں, کیمسٹ سے پوچھ لیں, ہاسپٹل پہ جا کے چیک کر لیں کہ یہ ادویات نہیں مل رہی. اور جس کو ٹی بی ہے یا کینسر کا مریض ہے, یا جو پاکستان میں ڈائبٹیز کتنی پھیلی ہوئی ہے, انسولین نہیں مل رہی, ہیپرین جس کو ہارٹ کا دل کا دورہ پڑتا ہے اس کو فوراً ہیپرین کی ضرورت ہوتی ہے, وہ یا مل نہیں رہی. ہم نے ہارڈ شپ پہ مانگی ہے 1285 روپے, اور 4000 یا 3000 کی وہ اسمگل مل رہی ہے یا مل ہی نہیں رہی. تو یہ تو بہت سمپل کیس ہے. آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ
کیوں نہیں دیکھ رہی؟ میرے خیال میں عوام کا خیال نہیں کیا جا رہا. عوام کو تو اس پہ ڈال دیا گیا کہ خدا نخواستہ ان کی جان کی، یہ 24 کروڑ عوام ہے، ان کی جان کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو میرے حساب سے ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیوں اس پہ ڈیلے ہو رہا ہے. رائٹ. اچھا، اب اس ٹائم پر حل کیا ہے؟ کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اب انتخابات کی طرف آپ کو پتہ ہے سارے کے سارے فوکس سارا سیاست کی طرف گیا ہوا ہے، باقی سارے کام اس ٹائم پہ بہت سارے اسٹینڈ اسٹل پر ہیں. واٹ از دا سولوشن توقیر صاحب؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کرائسس کو دیکھتے ہوئے کہ اتنا یہ ایشو بنا ہوا ہے اور پیشنٹ مارے پھر رہے ہیں، بیفور دی الیکشن گورنمنٹ کیبنٹ کو بالکل پرائیورٹی پہ ایز این ایمرجنسی سچویشن فوری طور پہ اس کو اپروو کرنا چاہیے اور اس کو نوٹیفائی کرنا چاہیے. جبکہ ای سی سی اور تمام جو ریلیونٹ ہے ڈریپ سے بھی اگر آپ پوچھیں گے وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے تو جنوری سے بنا کے بھیجا ہوا ہے. ہرڈل اس ٹائم پہ صرف کیبنٹ کی اپروول ہے. آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ توقیر صاحب، لیکن اگر ان کیس فار ایگزامپل ایسا نہیں ہوتا اور حکومت انتخابات سے پہلے یہ اپروو نہیں کرتی جو کابینہ کے پاس اپروول کے لیے گیا ہوا ہے، پھر اس کا پیشنٹس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ پیشنٹ کے اوپر امپیکٹ یہ کہ یا تو ان کا علاج نہیں ہو سکے گا، ان کی جان کو خطرہ ہے، یا وہ اسمگل لیں گے جس کا جو کہ 10 گنا زیادہ پرائز پہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، یا خدا نہ خواستہ جعلی ادویات بھی اس مافیا کو بھی پھر جب اتنی ساری جان بچانے والی ادویات نہیں ملتی تو جعلی ادویات بنانے والا مافیا وہ سرگرم ہو جاتا ہے. تو یہ تو حکومت کو فوری طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے. اس کی امپلیکیشن بہت خطرناک ہیں، یہ ہیلتھ کرائسس ہے. اب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا، گورنمنٹ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری واحد پرائیویٹ سیکٹر ہے جس پہ قیمتوں کو گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. دنیا میں مارکیٹ فورسز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں. انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی سوائے اسینشیل ڈرگ جو کہ انڈیا میں 476 ہے اور بنگلہ دیش میں اور بھی کم ہو کے 137 کے علاوہ ساری ڈی ریگولیٹ ہوئی ہوئی ہے. اب چلیں یہاں پہ بھی اصولی طور پہ تو یہاں بھی یہی ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ اگر پرائز کنٹرول کر رہی ہے اور ان کی ہی دی ہوئی پالیسی کے تحت ہر چیز طے ہوئی ہے اور وہ پرائز نہیں دے رہی، تو اس طرح کی پالیسی سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یا تو یہ بتا دیں کہ اس طرح کرنے سے دنیا میں کہیں اور ہو رہا ہے اور وہاں پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری پھل پھول رہی ہے. یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز جانا شروع ہو گئی ہیں، نیشنل کمپنیز نے اپنی ورک فورس کم کرنی شروع کر دی ہے، امپلائمنٹ کا ایشو آ رہا ہے لوگوں کو. اس کے علاوہ مریضوں کا آپ حال دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس طرح کی پالیسی سے انڈسٹری جو ہے نہ وہ ایکسپورٹ کی طرف بھی دھیان نہیں دے سکتی. جب ہمیں قیمتیں نہیں ملیں گی، پھر اگر ہمیں نئی پروڈکٹ کی پرائسز بھی لیٹ ملیں گی، تو آپ انڈیا کو دیکھیں 24 بلین $US کی وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم صرف 300 ملین $US کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر جو اول تو یہ ڈی ریگولیٹ ہونی چاہیے پرائسز، جب تک یہ نہیں حکومت سوچتی تو کم از کم جو پالیسی دی ہے اس کو تو امپلیمنٹ فالو کریں. توقیر الحق صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ایک بات تو واضح ہے کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارا ہمسایہ ملک ادویات کی اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے، ایک جائنٹ ہے، وی نیڈ ٹو کمپیٹ ایز ویل. لیکن یہ صرف اور صرف انڈسٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عام شہری کی صحت کا مسئلہ ہے. اس ٹائم پر لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ مارکیٹ میں شارٹ ہوئی ہیں. اس وجہ سے یہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب ہماری سیاست کا محور ایک عام شہری ہوگا. انیکا نثار کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.